अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। फिर अदालती बात है, लेकिन ये सियासी भी साथ है। आपको याद होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें सुनी जा रही हैं पानामा रेफरेंसेस के कॉन्टेक्स्ट में। एवन फील्ड, नवाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने और सफदर अवान ने, और मरियम सफदर कह दिया, नवाज नहीं, और अल अजीज़िया में नवाज शरीफ की, और जो वो मैं बैकग्राउंड पे मैं चाहूँगा को सफ़े कुछ चल रहे होंगे वो आपको पता चल जाएगा। 10 साल सज़ा और अल अजीज़िया में 7 सज़ा, 10 साल नाअहली है। वो या ज़हन में रखिएगा। वो मुतलका सेक्शन 9 है, सेक्शन 10 में सज़ा है, सेक्शन 15 में नाअहली है। वो भी मैं कोशिश करूँगा कि आप तक चीज़ें पहुँच सकें। तक कोशिश करता हूँ कि आप लोगों तक बातें क्लियर आ जाएँ। मैं तकाजा करता रहा कि और जज अरशद मलिक ने सिफारिशें ढूंढ के गालबन पैसे लेके या जो मर्जी कहे नवाज शरीफ को फ़ायदा दिया अल अजीज़िया में, और 14 साल की बजाय चले कम से कम 10 साल सज़ा देते, 7 साल सज़ा दी। तो नैब ने वो सज़ाएँ बढ़ाने की अपील फ़ाइल की। इसी तरह फ्लैगशिप में जो बरी किया उसकी भी अपीलें फ़ाइल की। ये सारी समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रही। मेरे तक इतला थी कि शायद इन अपीलों में फ़ायदा हो जाना है। बहुत खुश हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर खुशियाँ मनाने के लिए बैठे हुए हैं। बहरहाल ये जो चीज़ें हैं वो आपके सामने मैं पहले बता चुका हूँ। मेरे पुराने प्रोग्राम अगर आप देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ज़िक्र करना है आज 2 इशू ऐसे हैं। मरियम नवाज़ ने अजीब व गरीब सी बातें सरीना ईसा के हवाले से, या बाकी अपना शौकत सिद्दीकी का, यानी जो इफ्तिखार चौधरी की मूवमेंट के जो लोग हैं ना साथ मिले हुए, और जो एक एजेंडा लेकर चल रहे थे, वो एजेंडा अब आगे की तरफ चल रहा है। नवाज शरीफ अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटे। वो पाकिस्तानी इदारों के साथ खेल रहे हैं, बैरूनी एस्टैब्लिशमेंट के साथ आला कार बने हुए हैं। वो नज़र आ रहा है आपके सामने। और इस वक्त ख़ास तौर पर जो बात आपके सामने रखनी है वो हालात है। दूसरा जो सवाल रखना है, आज़म नज़ीर तारड़ जो सेनेटर भी हैं PMLN के, नवाज शरीफ ख़ानदान के वकील भी हैं, अदालत उसको क्या अदालती मावन बना सकती है? और वो अदालती मावन बायस्ड नहीं होगा, उसका ओपिनियन टिल्टेड नहीं होगा। बहरहाल ये सारी चीज़ें आपके सामने रख दी। मैं नहीं समझता ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को नहीं बनाना चाहिए उन्हें। जैसे आम आदमी को वकील मिलता है, सरकारी वकील मिलता है, उस तरह सरकारी वकील मिलना चाहिए। नवाज शरीफ यानी भगौड़ा हो के उसी की चॉइस के वकील, उसी की मर्जी के बंदे अगर मिले जाए तो फिर फर्क क्या रह गया? फिर एब्सकॉन्डर के जो राइट है वो कहां खत्म हुए? एब्सकॉन्डर के राइट खत्म करने हैं और उसको वही क्वालिटी की असिस्टेंस मिलनी जो आम आदमी को मिलती है। मैं इसलिए मैं तकलीफ के साथ ये बातें करता हूं, लेकिन मेरा काम है आप तक ये बातें करते रहना। और आखिर में मैं शौकत सिद्दीकी के बारे में और या मकबूल जान ने क्या बात कही है वो आपके सामने मैं पूरे का पूरा रख दूंगा। वो आप सुन लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि और या मकबूल जान ने सब कुछ सामने रख दिया है। शौकत सिद्दीकी का घिनौना चेहरा और जो बयान, जो एजेंडा है वो सामने रख दिया है। आज जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच के पास मरियम सफदर और सफदर अवान पेश हुए अदालत में। अमजद परवेज़ जो जान के लिंगर ऑन करते रहे, बहरहाल आज पेश हो गए, और नैब की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल जहांज़ेब बरवाना पेश हुए। लीगियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी और गैर रस्मी गुफ्तगू, मजाक बना हुआ कौन सी रस्मी गैर रस्मी गुफ्तगू, और शौकत सिद्दीकी की अलार्मिंग बात, यानी क्या मजाक है? आपका एजेंडा लेकर चल रहे हैं, आप बेवकूफ़ बना रही हैं लोगों को, और फिर वो बैठ के जो भी करते हैं जिक्र नहीं करना। लेकिन अब जो मैंने कहा था कि सियासी बात कर रही है, PDM में कोई इख्तलाफ नहीं, सबका एक ही नज़रिया है। PDM की जमात शामिल जमातों का वही मौक़िफ़ है जो नवाज शरीफ का है। पीपल्स पार्टी या PDM का हिस्सा नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि उस पर डिस्कशन करनी चाहिए। आदमी भी ऐसे पता चल रहा है कि हुकूमत अमेरिका को फ़ज़ाई अड्डे दे चुकी है। बशीर मेमन का बयान जो मौजूद है इदारों को किस तरह सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए, यानी आप अंदाज़ा लगाएँ। दुख और अफसोस होता है कि आप एक एजेंडा लेकर आप अदालतों को बेलाइन करते हैं, आप इदारों को बेलाइन करते हैं, और शर्म नहीं आती फिर भी। डूब मरने का मकाम है आप लोगों के लिए कि आप अपने मसाइल को लेकर आप इदारों को बदनाम करते हैं। दुख और अफसोस है। आज आज़म नज़ीर तारड़ ने दलाइल शुरू कर दिए। हमारे पास हर कानून के लिए फाउंडेशन होता है। जहांज़ेब बरवाना ने
میرٹ عدالت پہ نے کہا ہے کہ عدالت میرٹ پر فیصلہ، بڑا صحیح کہا ہے انہوں نے کہ میرٹ پر فیصلہ کر رہے ہیں۔ یہ چیز کنفرم کرنا ضروری ہے کہ ہم میرٹ پر اس کیس کو سن سکتے ہیں کہ نہیں۔ جسٹس عامر فاروق کا مکالمہ تھا، قانون میں واضح ہے کہ اگر ملزم نہیں ہوتا تو کیس میرٹ پر نہیں سن سکتے۔ اگر یہ جان بوجھ کے ملزم ہی نہ پیش ہو، ایبسکانڈر ہو، تو کیوں نہ کیس سنا جائے؟ اس کا مطلب ہے ایبسکانڈر کے رائٹ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی رہی ہے۔ یہیں سے نظر جا رہا ہے کہ اعظم نذیر تاہڑ کے جو دلائل دینا چاہ رہے ہیں عدالتی معاون کے طور پر، وہ ایک سیاسی جماعت کے دلائل ہیں، اور وہ ذکر بھی کرتے ہیں کہ میں سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق ہے، مگر کچھ چیزیں قانون سے بتانا چاہتا ہوں۔ عدالت ایک ہی آنکھ سے نواز شریف، اعظم نذیر اور امجد پرویز کو دیکھنا چاہیے، تو کب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایک آنکھ سے؟ اور اگر عدالت کے پاس دستاویزات موجود ہیں تو عدالت کو ایک آنکھ سے دیکھنا ہوگا۔ اور ذوالفقار بھٹو کا کیس کا بھی ذکر کیا انہوں نے، عرصہ گزر گیا ہے لیکن آج بھی یاد ہے۔ کوئی عام کیس ہوتا ہے تو لوگ بھول جاتے ہیں، سیاسی کیس ایسے ہوتے ہیں جو کتابوں میں لکھا ہے اور تاریخ میں زندہ رہتے ہیں۔ ایک پارٹ پر میں آج عدالت کی معاونت کرتا ہوں، آپ یہ کہتے ہیں کہ غیر موجودگی میں ٹرائل سننا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اب یہاں آپ یہیں سے اندازہ لگائیں نا، مختلف کیسوں کی کاپیاں پیش کرتے رہے۔ اور یہ جو بات ہے نا، عدالتی معاونت کے لیے آئندہ سوال پر مزید چیزیں وضاحت کروں گا۔ آئین پاکستان اور قانون نے ہمیں وضع کیا کہ ملزم کے بغیر میرٹ پر کیس نہیں چل سکتا ہے۔ یہ بالکل میں نہیں مانتا اس بات کو۔ آئین ملزم کو اپنا وکیل کرنے کا حق دیتا ہے۔ اگر ملزم گڑا ہو، ایبسکانڈر کے رائٹ ختم ہو گئے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اعظم نذیر تاہڑ کس کانٹیکس میں عدالتی معاونت کر رہا ہے اور ٹینٹڈ بات خارج کر رہا ہے، اور عدالت بھی اجازت دے رہی ہے۔ بہرحال یہ عدالت کی مرضی ہے، عدالت کسی ملزم کو وکیل دینے کے لیے بھی مخصوص اوقات ہیں۔ نواز شریف کی غیر میں کیس بھی نہیں سننا چاہیے، یہ ان کا کہنا ہے۔ مختلف عدالتی کیسوں کا حوالہ دیا۔ نواز شریف غیر میں عدالت اپیل کو خارج کر سکتی ہے۔ عدم پیروی کی بات، عدم پیروی نہیں ہوتی فوجداری پروسیڈنگ کے کانٹیکس میں، اور دونوں فریقین کی عدالت کو مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے کیس کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کرنے کو کہا ہے۔ اپیل کے دو مقاصد ہیں، ایک یہ سزا ختم ہو یا سزا برقرار رہے۔ اس کیس کو اگر اس موقع پر روک دیں تو ٹرائل کا فیصلہ ادھر ہی رہے گا۔ آپ دیکھیں، بڑی سمپل سی بات ہے، کیوں روکا جائے؟ مجھے یہ احساس ہے، مگر یہاں بہت سارے دیگر کیسز لگے ہوئے ہیں، مگر یہ بھی قومی سطح کا کیس ہے۔ ٹرائل ان کی موجودگی میں ہو تو اپیل بھی ان کی موجودگی میں سنی جائے۔ ٹرائل میں کانسیپٹ اور ہے، قانون فراہم کرتا ہے۔ میں آپ لوگوں کے لیے آسانی، قانون فراہم کرتا ہے۔ نیب کے قانون 99 آرڈیننس ٹرائل ان ایبسنشیا ہو نہیں سکتا ہے، اس لیے کلیئر ہے۔ اپیل کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بڑا کلیئر ہوں، ججمنٹ موجود ہیں۔ اگر آپ عدالت اس اپیل کو خارج کرتی ہے یا کسی کو نہیں سنے تو اس کا فائدہ ہوگا نہ نقصان، یہ آپ کا کہنا ہے۔ عدالت کو چھوڑ دیں، عدالت قانون کو دیکھ کر فیصلہ کرے۔ سپریم کورٹ نے ایسے بہت سے کیسز میں ریلیف دیا ہے۔ ہم لوگوں کے بنیادی حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ اب یہاں اور جب اب دلائل میں کہا کہ ان اپیلوں کا جج ویڈیو سکینڈل سے جڑا ہے۔ کل شوکت صدیقی میں کچھ باتیں سامنے آئیں، روک دیا، یعنی آپ اندازہ لگائیں وہ سیاسی طور پر، یعنی ایک بندہ ویسے ہی نکال دیا ہے، پھینک دیا ہے شوکت صدیقی کو کہ وہ اس لائق ہی نہیں ہے جج بن سکے، آپ اس کی باتیں کر رہے ہیں۔ عام آدمی کو انصاف دینا اور ان کا حق دلانے کے لیے عدالتیں بنائی گئی ہیں۔ یہاں تو دو اور اپیلیں بھی زیر سماعت ہیں، یہ عدالت نے بڑی زبردست پیش کی، اس کا کیا کرنا ہے؟ کیا ان کیسز کو میرٹ پر سن سکتے ہیں؟ کیا ان کیس میں فیصلہ کر سکتے ہیں؟ مگر ملزم کے لیے سہولت کا رستہ ضرور ہوگا۔ موجودہ نوعیت کے معاملات میں محفوظ رستہ ہی عدالتیں اختیار کرتی ہیں۔ نواز شریف کے دو شریک ملزم ہیں اور عدالت میں موجود ہیں۔ مریم اور کیپٹن صفدر کو بھی انہی شواہد پر سزا ملی ہے، جسٹس عامر فاروق نے بڑا واضح طور پر کہا ہے، اور یہ اپنا کیس میرٹ پر چلائیں اور انہی شواہد پر میرٹ دونوں کے اپیلوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اور نواز شریف آپ یہ کہتے ہیں نواز شریف واپس آ کر اپنا کیس میں الگ چلا سکتے ہیں، بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ اعظم نذیر تاہڑ کا کہنا ہے عدالت خود چاہے تو کیپٹن صفدر اور مریم کے اپیل میں فی الحال مؤخر کر دے۔ کیوں کر دے؟ کہ ملزم کے موجود نہ ہونے پر دوسرے کا معاملہ تو دباؤ میں رکھا نہیں جا سکتا۔ یہ جسٹس عامر فاروق کے بڑے کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کی ہے۔ اگر کیس کو یہیں روک دیا جائے تو فرق نہیں پڑے گا۔ آپ یہ ٹینٹڈ دلائل آ رہے ہیں سارے۔ کل نواز شریف واپس آئے یا لایا جائے تو کیس آگے چلا لیں۔ اس عدالت کے سامنے عوام کو دیگر کئی کیسز موجود ہیں۔ اب یہاں آپ یہ بات بڑی واضح طور پر سمجھتے ہیں۔ اور یہاں جہاں سے بروانہ نے جو بڑا اہم سوال اٹھایا، یہاں کئی اپیلیں زیر سماعت ہیں اور ایک میں ملزم اشتہاری ہے۔ تینوں ملزم کے وکلاء نے اپنے دلائل دیے ہیں۔ اعظم نذیر تاہڑ نے یہ بات کہی، وہ کئی کیسز کا حوالہ دے کر اور کوشش کی کہ عدالت کو
اور خاص طور پر اب جو جہاں سے روانہ نے بڑا زبردست 2-3 سوال کیے وہ آپ کے سامنے میں رکھتا تھا. نواز شریف کا اقسامات پہلے ہی ختم کیا جا سکتا, حقیقت ہے. ایبسکونڈر ہے نا, بگوڑے ہیں نا, تو آپ ختم کیا جیسا. اس عدالت نے ہر پہلو کا جائزہ لے کر ہی ایسا کیا ہے. جب حق سماعت خرچ ہوں گے تو سننا ضروری نہیں ہے. اب اسٹیج پر نواز شریف کی اپیل خارج ہی کی جائے, میرٹ پر آپ کو سن کر کریں یا ایسے ہی آپ کہہ رہے ہیں, شواہد میں جائے بغیر اشتہاری ہونے پر اپیل خارج ہو سکتی ہے. میں عدالت کے سامنے عدالتی حقائق بھی پیش کروں گا. پروسیکیوٹر جنرل جہانگیر عمران کا بھی مختلف عدالتی فیصلوں کا حوالہ دیا اور نیب کی جانب سے مختلف عدالتی فیصلوں کی کاپیاں عدالت کو فراہم کی گئیں. ایون فیلڈ کیس میں نواز شریف کی سزا برقرار رکھی جائے, یہ پروسیکیوٹر جنرل نے کہا ہے. یا ایڈیشنل پروسیکیوٹر العزیزیہ اسٹیل مل کے نواز شریف کی سزا بڑھائی جائے. فلیگ شپ انویسٹمنٹ ریفرنس کے بریت کے خلاف اپیل بھی ابھی تک نوٹس نہیں ہوئے ہیں, اور سماعت عدالت نے 23 جون تک ملتوی کر دی ہے. بڑی نواز شریف کا کوئی میرٹ پہ کیس نہیں ہے. میرٹ پہ کیس ہوتا تو چیز آپ کے سامنے آ جاتی. بات ذرا لمبی ہو جائے گی, لیکن میں آپ کے سامنے پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ نواز شریف کے اپنے قریبی لوگوں میں یہ بڑی بات عام ہے کہ یہ اپیلیں ان کے حق میں ہو جانی ہیں. میں حیران ہوں میرٹ پہ کیسے یہ کیس بنتا ہے, لیکن یہ باتیں ان میں آ رہی ہیں اور یہ باتیں وہ کر رہے ہیں. اور میں اپنے پروگرام میں ڈیٹیلز میں بتا چکا ہوں. میں نے ارشد شریف کے ساتھ بھی پروگرام میں یہ بات واضح طور پر کہی تھی. میں نے ملیح ہاشمی کے ساتھ بھی بڑی واضح طور پر یہ بات کہی تھی. اب پروگرام میں آگے ختم کرنے سے قبل میں صرف وہ چلاؤں گا جو اولیاء مقبول جان نے بات کہی ہے, وہ ضرور سنیے گا. اور شوکت صدیقی کا جو چہرہ ہے نا آپ کو نظر آ جائے گا. اجازت دیجیے گا وہ سننے کے بعد, پہلے سن لیں یا یوں کر لیں, آپ پہلے سن لیں وہ سن لیں. ہماری اپنی جو بڑی بڑی شخصیات ہیں میڈیا پر آ کر ہمارے ہی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے خلاف بات کرتی ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا کیا کہہ رہا ہے, تو ان سے کون ڈیل کرے گا. اور یہ صاحب معزز جج صاحب جناب جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے کیا کیا 4 دن پہلے. دیکھیں, آپ کو اور مجھے جی اس بات کا بہت زیادہ قلق ہے, اور میرا خیال ہے ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. اور پاکستان شوکت صدیقی صاحب کے بارے میں جتنی رائے اچھی ہم نے پورے 22 کروڑ کے لوگوں کو بتائی, ڈیولپ کی ہم نے, اس کی ایک بنیادی وجہ, ڈیولپ اللہ کرتا ہے, ہم تو اس بات ہم نے بتائی, جی ڈیولپ اللہ کرتا ہے, ہم نے بتائی, اور اس کی ایک بنیادی وجہ تھی, اور وہ تھی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت, اور اس کے حساب سے حرمت رسول کے ان کے کیس اور ناموس رسالت. بالکل بالکل. ہم سمجھتے تھے کہ جج صاحب ایک بہتر طریقے سے اس میں کر رہے ہیں, اور اس وقت جج صاحب خود بتایا کرتے تھے اگر ان کی ججوں کی آپس میں سیکرٹ بات ہے تو ہم بھی آپ سیکرٹ کھولتے ہیں کہ میرے خلاف آسمہ جہانگیر یہ ساری لابی لگی ہوئی ہے, اگر میں واٹس ایپ بتا دوں نا تو جج صاحب جو ہے نا وہ راستہ ان کو نہ ملے شاید. انہوں نے تو ایک بات کھولی ہے, نہیں ذرا بتائیں پھر. ٹھیک, بتایا کرتے تھے کہ یہ پوری لابی مجھے جناب میرے خلاف انہوں نے کیس بلڈ کیا ہے تو میں اوپن آنا چاہتا ہوں. آپ کو شاید یاد ہو کہ ہم نے جج صاحب کے لیے کمپین چلائی کہ ان کا کیس اوپن ہونا چاہیے, اوپن ٹرائل ہونا چاہیے, اور جج صاحب کو ہم سمجھتے کہ ایک ایماندار جج. ٹھیک. پھر ہم نے, آپ کو یاد ہے کہ جسٹس وجی الدین صاحب کے ساتھ رابطہ کیا تھا, جج نصیر صاحب نے ریکارڈ کروایا تھا کہ یہ بنیادی طور پر جج کی جو فریجیلٹی ہوتی ہے لوگوں کے سامنے نہیں لانی چاہیے. جی ہاں وہ ایک کنواری عورت سے بھی زیادہ جج محترم ہوتا ہے, اس کو نہیں آنا چاہیے, اس لیے ہم اس کو سیکرٹ رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کے ساتھ. لیکن انہوں نے ان کو یہ بھی کہا کہ یہ جج صدیقی صاحب جو ہیں یہ تماشا بنانا چاہتے ہیں, اور آپ کو یاد ہے کہ ہم نے ایک بددیانتی کی صرف اس لیے کہ یہ جج ایک رسول کریڈیبل بندہ کہ ہم نے جسٹس وجی الدین صاحب کا وہ بیان نہیں چلایا, اور ہم نے ریکارڈ بھی ہم نے ریکارڈ کر کے چلایا, نہیں چلایا. ہم نے کہا کہ نہیں, ایک جج صاحب کا موقف ہے اس کے پیش ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. اس کے بعد ان کا وہ اس سارے سینیریو کے اندر جج صاحب جو ہیں ہر چوتھے دن عمران خان کے خلاف ایک اتنا بڑا چیز بھیجتے تھے. جی واٹس ایپ پرندہ بھیجتے تھے کہ یہ اس کو دیکھیں, یہ مجھے پتا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل بالکل بالکل. اور پھر نواز شریف کی حمایت میں بھیجتے تھے. یہ گزشتہ یہ واٹس ایپ موجود ہے, یہ ایویڈنس اس طرح کا نہیں کہ مجھے کان میں کسی نے کانا پوسی کی ہوئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے جج صاحب, آپ پاکستان میں ایک بے اختیار آدمی ہیں, آپ کو آرٹیکل جو ہے سو موٹو پاورز دیتا ہے, آپ آرمی چیف کو طلب کرو, آپ آئی ایس آئی کے چیف کو طلب کرو, نہیں آتا آپ آرڈر جاری کرو, پروٹیکشن آرڈر جاری کرو, ٹھیک, نہیں آتا آپ اپنا فیصلہ سناؤ. آپ نے بہت چدرانا بنایا ہوا ہے,
آپ نے پاکستان کو موچدرا بنا دیا خدا کی قسم جج صاحب. اور مجھے پتہ ہے کیا فکر ہے, سلیم منصور خالد صاحب کہتے ہیں کہ پروفیسر خورشید احمد صاحب جو ہیں ترجمان والے رو رہے تھے اور سب ہم روتے رہے کہ کل کو یہی آسما جہانگیر جو ہے وہ جائے گی اور جا کے کہے گی عدالت میں کہ جج نے جو قادیانیوں کے خلاف فیصلہ لکھا ہے یہ آئی ایس آئی کے کہنے پہ لکھا ہے اور جج انکار نہیں کر سکے گا. ان کے پیچھے جو بھی آسما تو چلی جج انکار نہیں کر سکے گا. ٹرو, ویری ٹرو, بالکل صحیح. کیونکہ یہ پولیٹیکل فیصلہ تھا ان کا, یہ پاکستان کی سیاسیات میں. اور تم نے حرمت رسول کو دبا دیا شوکت صدیقی صرف نواز شریف کی محبت میں. تم نے سید الانبیاء کے ساتھ اپنا مذاق کر دیا. کل کو یہ لوگ جائیں گے اور لوگوں نے پٹیشنیں تیار کی ہوئی ہیں کہ جج نے یہ جو ویلنٹائن ڈے میں پابندی لگائی تھی, یہ جج ایک ایریٹک آدمی ہے, اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے, یہ اچانک بار روم میں جا کے آل فول بکنے لگتا ہے. یہ باتیں کریں گے وہ لوگ. اپنا سارے کا اور سچی بات یہ ہے جی, سچی بات یہ ہے کہ میں اس دن بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک کیپٹن صفدر کے اس سے معاملے میں ایک دعا مانگی تھی جی, کہ اللہ تعالیٰ جس کی نیت ٹھیک نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر, اے اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دینا. رائٹ. لیکن اور یہ صاحب ایک سوال میرا ہے, لیکن میرا بڑا دکھ ہے, ایک سوال میرا ہے. میں ہماری سر میرا سوال سنیے. ہماری افواج, ہمارے انسٹیٹیوشنز, ہماری آئی ایس آئی, ان کا قصور کیا ہے؟ پھر ایک اور دیکھیں سر, کیا قصور ہے؟ ایک اور بات دیکھیں. آپ اس منصب پہ بیٹھے ہوئے ہو, آپ ایک کیس کو لے کے اور پھر کہتے ہیں جی مجھے بینچ میں شامل. انور قاسم میرا سٹوڈنٹ رہا ہے, جو چیف جسٹس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ, میں اس کو 1980 سے جانتا ہوں اور میں اس کے خاندان کو جانتا ہوں. ٹھیک, پھر کہتے ہیں جی مجھے نہیں رکھا کیونکہ نواز شریف کو الیکشن میں چھوڑ. او بھائی, دو لوگوں کا بینچ بنتا, تم جج صاحب لوگوں کو قانون نہیں آتا, تم بینچ بنتا اور تم ادھر سے کہتے, تم انکار کرتے, اور دوسرا جج کیا کہتا, وہ کہتا تو ریفری جج جاننا نا, تو تمہاری حیثیت کیا رہ جاتی. اور پھر اس کے اوپر لکھتے ہیں اس کو, آپ کو پتہ ہے جو ریکارڈنگ کی گئی ہے اس میں سامنے کی روانی بتائی گئی, جی جی, ان میں صرف چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے. بالکل بالکل بالکل. اور اس کو لکھتے ہیں, لیٹر لکھتے ہیں کہ جو پتہ نہیں کتنے لوگوں نے دیکھا. شوکت صدیقی صاحب مجھے کوئی دکھ نہیں ہے, آپ نواز شریف کا ساتھ دیں, کھڑے ہو کے دیں. آپ نے جو حرمت رسول کے کیس کو بے معنی کروایا ہے اس معاملے کے, آپ نے جو, اور آپ کس کو نہیں کہتے رہے کہ میرے لیے حق میں کالم لکھو. ہم نے لکھا, ہم نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے لکھا, شوکت صدیقی کے لیے نہیں لکھا. ہم نے پروگرام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے کیا, شوکت صدیقی کے لیے نہیں لکھا. شوکت صدیقی جاتے ہزاروں ان کی جوتیوں پہ قربان ہے, ہزاروں ان کی جوتیوں پہ قربان ہے. بلا شبہ, بلا شبہ. جی, آپ نے وہ سارا سن لیا ہے. اب اجازت دیجئے گا مجھے, فیصلہ اب آپ نے خود کرنا ہے. السلام علیکم, خدا حافظ, پاکستان زندہ باد.